अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 जुलाई 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत के जालिमाना कवानीन जारी हैं। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट मौसूल हो रही है मकबूजा कश्मीर से, जिसमें कहा जा रहा है कि 10,000 कनाल जो ज़मीन है मकबूजा कश्मीर की वो हिंदू कंपनियों को दे दी गई है। मोदी की हुकूमत ने कब्ज़ा करके तकरीबन 37 के करीब हिंदू इंडस्ट्रियाँ हैं जो वहाँ पर लगाई जा रही हैं। 10,000 कनाल मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मोदी की हुकूमत ने यह हिंदू कंपनियों को दे दी है। इससे पहले हम आपको बारहा ये बता चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत इसराइल तर्ज के प्लान पर काम कर रही है कि वहाँ की ज़मीन हिंदुओं को दे दी जाए और डोमिसाइल कवानीन के ज़रिए से हिंदुओं को लाकर वहाँ बसाया जाए, नई फैक्ट्रियाँ बनाई जाएँ, कंपनियाँ लगाई जाएँ, ताकि धड़ाधड़ भारत से हिंदुओं को लाकर यहाँ पर बतौर वर्कर भेजा जाए और फिर उनको वहाँ पर रखा जाए। और यूँ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी लोग हैं या मुसलमान हैं वहाँ के, उनकी आबादी को कम करके हिंदुओं को बसाया जाए। हम आपको आज से 3-4 माह पहले बता चुके हैं कि तकरीबन 20 लाख से ज़ायद हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर की शनाख्त देने के लिए डोमिसाइल कवानीन का इजरा किया गया है और अब तक 1 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल कवानीन भी जारी किए जा चुके हैं। इससे आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत किस तरह से कश्मीरियों का नाम मिटा रही है, शनाख्त मिटा रही है। मुसलमानों को निकालने के लिए किस तरह से हिंदू दहशतगर्दों को वहाँ लाकर बसाया जा रहा है। अब भी वक्त है नाज़रीन किराम के पाकिस्तान अमलन कश्मीर के अंदर मुदाखलत करे और कश्मीर से भारत की दरिंदा गासिब फौज को निकाल दे। और कश्मीरियों के पास भी सुनहरा मौका है कि वो जब भारत चीन के साथ उलझा हुआ है तो वो फैसला कुन मार्का मुसल्लह होकर शुरू करें और तालिबान से एक तरह से वो उनसे सबक लें कि किस तरह से उन्होंने 19 साल जो जंग की है जालिमों के खिलाफ, इसी तरह से कश्मीरियों का मुसल्लह होकर फैसला कुन मार्का गज़वा हिंद लड़ना होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, वहीं मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत की दरिंदा गासिब फौज है 9 लाख से ज़ायद, उनको कश्मीरियों की आबादी और कश्मीरियों के घरों और मकानों पर कब्ज़ा करने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। जो माजी के कवानीन थे उनमें तब्दीलियाँ जारी हैं। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट मौसूल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज और भारतीय पुलिस के कोई भी शख्स, कोई भी एहलकार अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर ज़मीन ख़रीदना चाहे या कब्ज़ा करना चाहे या वहाँ पर घर बनाना चाहे, पहले उसे अपने महकमे से इजाज़त लेना पड़ती थी 1971 के जो कानून था उसके तहत। लेकिन अब उस कानून को मनसूख कर दिया गया है। 50 साल के बाद मोदी वो काम कर रहा है जो इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। अब भारत की फ़ौज जिस जगह पर चाहे कब्ज़ा करके फ़ौजी छावनियाँ बना सकती है, फौजी एयरबेस बना सकती है और इसी तरह से अपने फौजियों के लिए या पुलिस एहलकारों के लिए कॉलोनियाँ बना सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना घनावनी खेल मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी है। जबकि नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा दहशतगर्द हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर भी पाबंदी का ऐलान कर दिया है कि ईद उल अज़हा लोग मस्जिदों में या ईदगाहों में जाकर नहीं अदा करेंगे। साथ साथ गाय की कुर्बानी पर भी मुसलमानों को धमकियाँ मिल रही हैं। इसी तरह से भारत के अंदर से भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ भी ईद उल अज़हा की जो नमाजें हैं, इज्तिमात हैं, उस पर भी पाबंदी का ऐलान किया जा चुका है और साथ साथ वहाँ भी लोगों को कुर्बानी, बिलखुसूस गाय की कुर्बानी से रोका जा रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं। मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मोदी की दहशतगर्द हुकूमत काम कर रही है, लेकिन मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं, उन्हें जागना होगा। आगे बढ़े जाए काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के मोदी दहशतगर्द ने मुसलमानों की तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद करवा के वहाँ पर राम मंदिर तामीर करने का ऐलान कर रखा है और 5 अगस्त को मोदी इसका खुद इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अब एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कि मोदी हुकूमत को ख़तरा है कि यह मुतनाज़ा जगह है, यहाँ पर मुसलमानों के हमले हो सकते हैं, बम धमाके हो सकते हैं, राम मंदिर को तबाह किया जा सकता है। इसलिए मोदी की हुकूमत ने 15,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौज के एहलकारों को मुतय्यन कर दिया है कि वो अयोध्या मंदिर का सिक्योरिटी करेंगे, संभालेंगे। जब मोदी आएगा तब भी 20,000 से ज़ायद भारत की आर्मी के कमांडो के दीगर फौज सिक्योरिटी देंगे।
ابھی کام مسلمانوں کی مساجد کو شہید کر کے مودی دہشت گرد جتنے چاہے مندر بنا لے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ایک دن آئے گا اسی ایودھیا مندر کو یا رام مندر کو تباہ کر کے مسلمان یہاں پر بابری مسجد تعمیر کریں گے اور مسلمان اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ اگرچہ نیپال کے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ایودھیا کے اندر رام کا کوئی مندر نہیں تھا، وہ تو نیپال کے اندر رہتے تھے اور نیپال کے اندر ہی ان کی جائے پیدائش ہے، لیکن پھر بھی مودی دہشت گرد پیسے کمانے کے لیے اس مندر کو تعمیر کر رہی ہے تاکہ اربوں کا چڑھاوا، اربوں ڈالر کا چڑھاوا سالانہ مل سکے اور وہاں پر سونے کا چڑھاوا آ سکے، اور ساتھ ساتھ جبری چندے کے نام پر لوگوں سے پیسے بھی وصول کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چائنا بھی اپنے خطرناک جنگی جہازوں کو لداخ تک پہنچا رہا ہے اور فوجوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور بھارت کی جانب سے بھی نہ صرف جنگی ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہے بلکہ جو فوجیں ہیں ان میں بھی اضافہ جاری ہے۔ آج کی جو تازہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ فرانس سے خریدے گئے 36 رافیل طیارے جو تقریباً 8 ارب یورو میں خریدے گئے ہیں، وہ 5 سال کے بعد اب پہلی مرتبہ جو 5 جہاز ہیں وہ آج بھارت پہنچ رہے ہیں۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ جہاز فرانس سے اڑ چکے ہیں اور بھارت پہنچیں گے۔ تقریباً 7000 مربع کلومیٹر کا وہ سفر طے کر کے وہ دبئی کے راستے سے، دبئی میں وہ رکیں گے، وہاں پر اپنا فیول وغیرہ وہ بھروائیں گے، اس کے بعد وہ بھارت پہنچیں گے۔ ناظرین، بھارت دعوے کر رہا ہے کہ رافیل طیاروں کے آنے کے بعد بھارتی فضائیہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے گی اور دشمن کو کسی بھی موقع پر شکست دے سکتی ہے، لیکن پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رافیل طیارے اگر پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کے مقابلے میں آئیں گے تو پاک فضائیہ انہیں تباہ کر دے گی اور تباہ کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ کب بھارت اپنے رافیل طیاروں کو چائنا کے خلاف یا پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اور پھر کیسے دنیا کو سرپرائز پاکستان بھارت کو دیتا ہے ان کے طیاروں کو تباہ کر کے۔ رافیل طیاروں پر بھارت اتنا غرور اس لیے کر رہا ہے کہ شاید یہ دنیا کا بہت ایڈوانس جو ہے وہ جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، اور 2 انجن ہیں اس کے اندر، اور یہ دشمن کو ریڈار پر بھی نظر نہیں آتا وغیرہ وغیرہ، لیکن بھارت شاید یہ بات بھول چکا ہے کہ پاکستان کے پاس اور چائنا کے پاس اس سے بھی زیادہ جو ہائی ٹیکنالوجی کے جو حامل جو جہاز ہیں وہ موجود ہیں، جو بھارت کے کسی بھی طرح کے، دنیا کے کسی بھی طرح کے جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے جاتے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر رات گئے طالبان نے مختلف کارروائیاں کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صوبہ فراح کے اندر کئی چیک پوسٹیں تباہ کر کے طالبان نے 3 ٹینک بھی تباہ کر دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ کابل حکومت کے 22 اہلکاروں کو مار ڈالنے کا طالبان نے دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ دیگر جو حملے ہیں، مختلف کارروائیاں ہیں، طالبان نے ان میں تقریباً 6 اہلکاروں کو کابل حکومت کے مارنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ کابل انتظامیہ کی جانب سے بھی ان کے میڈیا پر یہ خبر نشر ہو رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ جھڑپ میں طالبان کے 7 کے قریب جو مجاہد ہیں ان کو مار ڈالا گیا ہے، جبکہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ 29 شہری آبادی پر ٹارگٹ میں 5 کے قریب معصوم بچے، خواتین زخمی ہو چکے ہیں، اور کابل انتظامیہ جان بوجھ کر طالبان کے ماتحت علاقوں میں 29 شہری آبادی کو ٹارگٹ کر کے جو عالمی قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑا رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال جو 29 شہریوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے یا ان پر حملے ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے، اور طالبان نے واقعی ہی جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اسے مسترد بھی کیا ہے، اور خود اقوام متحدہ نے اس رپورٹ میں اقرار کیا ہے کہ زیادہ تر جو شہری رواں سال 6 ماہ کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ کابل حکومت کے حملوں کے اندر شہید کیے گئے ہیں۔ کام جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ کام غاصب اسرائیل کی درندہ صہیونی فوج فلسطین کے اندر مسجد اقصی کو گرانے کا اعلان کر چکی ہے۔ وہاں فلسطین کے علماء کرام نے عوام کو متحد ہونے کی اپیل کی ہے کہ عوام متحد ہو جائیں، غاصب صہیونی فوج مسجد اقصی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام غرب اردن کے اندر واقع جو اسرائیل کے یہودی آباد کار ہیں انہوں نے مسلمانوں کی ایک مسجد پر حملہ کیا ہے، اسے آگ لگا دی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسجد اقصی کی بے حرمتی جاری ہے، اور فلسطین کے اندر یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخی مسجد اقصی کو قبلہ اول کو گرا کر وہاں پر یہودیوں کا ٹیمپل تعمیر کیا جائے۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ جبکہ ناظرین کرام کل لبنان کے متصلہ سرحدی علاقے
علاقے میں اسرائیل کی فضائیہ نے بمباری کی تھی، اس میں حزب اللہ کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ حزب اللہ نے پہل کی ہے، لہٰذا اس کے رد عمل میں اسرائیل نے ایسا کیا ہے۔ اس رپورٹ کو حزب اللہ نے مسترد کر دیا ہے اور اس وقت بھی اسرائیل کی فضائیہ اور دیگر جو فوجیں ہیں وہ لبنان سے متصلہ سرحدی علاقے اور اسی طرح سے شام سے متصلہ سرحدی علاقوں میں موجود ہیں، جو فلسطینی اور لبنان اور شام کے مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کل کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک کو اپنی آذان، اپنے پرچم اور اپنے وطن کی طرف ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں ترکی کے مفادات ہوں گے ان کا تحفظ کیا جائے گا اور ترکی اپنے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت سے بحالی یہ امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ ہے۔ امت مسلمہ زندہ ہو چکی ہے، بیدار ہو چکی ہے اور دوبارہ سے اپنے غلبے کے لیے کوشاں ہے۔ رجب طیب اردگان نے کل اپنے خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ دنیا یہ بات جان لے اور نوٹ کر لے کہ ترکی کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ترکی ہر معاملے میں خود کفیل ہے، ان کا دفاع مضبوط ہے اور ترکی کی فوجیں، خفیہ ادارے اور ترکی کی ٹیکنالوجی اور تمام کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہ واضح مثال ہے آیا صوفیہ کی بحالی کہ ترکی اب مضبوط ہو چکا ہے، سٹرونگ ہو چکا ہے، اس کو نہیں دھمکایا جا سکتا، نہ اس پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت سے بحالی کے بعد ترکی پر حملے کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں یونان اور یورپ کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی کو معاشی اعتبار سے ایک طرح سے دیوالیہ کرنے کا بھی پلان ہے، لیکن طیب اردگان نے کہا ہے کہ وہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ جبکہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ شام اور لیبیا کے معاملے پر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے پیوٹن سے فون پر بات چیت کی ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ ہے یہ نقصان دہ ہے اور لیبیا کے اندر بھی اور اسی طرح سے شام کے اندر بھی جو حملے ہیں انہیں بند کر دیا جائے اور جنگ بندی کی جائے۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رجب طیب اردگان خلافت عثمانیہ کو بحال کر رہے ہیں اور رفتہ رفتہ مسلمان ایک مرتبہ پھر عروج کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ دنیا میں مسلمانوں کا عروج اور غلبہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ عراق کے اندر ایک مرتبہ پھر امریکہ کے فوجی اڈوں پر میزائل حملے ہوئے ہیں۔ تاجی فوجی اڈہ ہے امریکہ کا مشہور، جہاں پر 6 کے قریب راکٹ حملے ہوئے ہیں جن میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ اسی طرح سے شمالی عراق کے اندر ایک اور امریکی فوجی اڈے پر 2 بم دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ 5000 سے زائد امریکی فوجی عراق کے مختلف فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ 7 امریکی فوجی اڈے اب تک خالی بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود عراق کے اندر موجود امریکیوں پر حملے بڑھ رہے ہیں، ان کے قافلوں پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب مصطفیٰ قاسمی کی حکومت شدید پریشر میں ہے کہ امریکیوں پر حملے کیسے رکوائے جائیں۔ کہا جاتا ہے کتائب حزب اللہ اور ایران نواز مسلح تنظیمیں حشد الشعبی وغیرہ یہ حملے کر رہی ہیں تاکہ امریکیوں کو نکالا جائے، جبکہ عراق کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ معاشی حالات کی ابتری پر لوگ پریشان ہیں، مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ بڑے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور روس کے تعلقات کے حوالے سے ایک تازہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ روس کی جاسوسی کے لیے امریکہ نے ڈرون طیارہ بھیجا تھا بحیرہ اسود کے اوپر، اسے روسی جنگی جہاز نے گھیر کر واپس کر دیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ امریکی اور روسی جہاز آپس میں آمنے سامنے آئے ہیں اور مٹ بھیڑ ہوئی ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ امریکی جہاز دراصل روس کے اندر داخل ہونے کی جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کو وارننگ دے کر چھوڑا جا رہا ہے۔ اب اگر ایسا کیا گیا تو پھر امریکہ کے جہازوں کو روس مار گرائے گا۔ گزشتہ کئی دنوں سے روس اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کے معاملے پر لڑائی اور اختلافات چل رہے ہیں، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر سلامتی کے مشیر سمیت ہزاروں کے قریب ایسے ملازمین ہیں سرکاری جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 2.5 لاکھ سے زائد امریکی آئندہ 2 ماہ تک اس وبا کی وجہ سے فوت ہو جائیں گے، مارے جا چکے ہوں گے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ کورونا بحران امریکہ کے اندر ہے اور امریکی انتظامیہ اس سے نکلنے میں ناکام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ ایک تازہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک نوجوان خاتون کو
امریکہ کی جو فوج ہے اس کا اہلکار گھٹنے کے نیچے دبا کر اسے جارج فلائیڈ کی طرح قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ خاتون یہ چلا کر چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ وہ سانس نہیں لے سکتی۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر سب سے زیادہ خواتین کے ساتھ تشدد اور ظلم امریکہ کے اندر، مغرب کے اندر، یورپ کے اندر کیا جاتا ہے۔ ہزاروں خواتین کو سالانہ بنیادوں پر تشدد کر کے، جنسی تشدد کر کے مار ڈالا جاتا ہے، پھر بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، اور مسلمانوں کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ وہ خواتین کے معاملے میں انتہائی قدامت پسند ہیں۔ طالبان کے خلاف جعلی ویڈیوز نکال کر کہا جاتا ہے کہ وہ کوڑے مار رہے ہیں، طالبان خواتین کو کوڑے مار کر، سنسار کر کے انہیں مار ڈالتے ہیں، جبکہ ناظرین کرام امریکہ کے اندر خواتین پر تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس پر کوئی نہیں بولتا۔ دنیا کے اندر جتنا ظلم اور دہشت گردی امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے کی ہے، شاید اس صدی کے اندر کسی نے ایسا کیا ہو، لیکن پھر بھی امریکہ کو دنیا کا سب سے امن والا ملک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے اللہ کا نظام ہے اور قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ ظالموں کا انجام دنیا کے اندر بھی عبرت ناک ہوگا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اور جو ظلم کیے ہیں اس کا نتیجہ یا اس کا جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ امریکہ کو مل رہا ہے۔ اور اس وقت امریکہ کے اندر پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے اتنی بدامنی ہے کہ امریکی معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے، اور لوگ یہ بالکل ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، خدشے ظاہر کر رہے ہیں کہ نومبر کے اندر امریکہ کے اندر بڑی خانہ جنگی ہوگی اور خون کے سیلاب وہاں پر بہیں گے اور امریکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔